Assalamu alaikum, viewers. This is Dr. Ali Sajid. We have started a national level initiative in the wake of Corona pandemic. The reason was and still is how to enhance the level of motivation of general public, number one, and youth, number two. कोरोना के फैलने के बाद पाकिस्तान में पहले से ही थोड़ी सी नौजवानों में मायूसी थी और मायूसी का एलिमेंट थोड़ा सा बढ़ा, तो हमने एक नेशनल लेवल का इनिशिएटिव शुरू किया। डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर ने, इनके प्रोफेसर्स ने मिलकर फैसला किया कि हम सोसाइटी में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो हमने कहा हम उम्मीदें पे लाते हैं और अल्लाह की बरकतों और रहमतों को समेटते हैं उम्मीदों के जरिए। और उसका सबसे आसान तरीका था कि हम पाकिस्तान की जो क्रीम है एकेडमिक एक्सलेंस जिन्होंने अचीव की या प्रोफेशनल एक्सलेंस, उन चीदा चीदा हस्तियों को बुलाएं और ऑनलाइन इंटरव्यू करें ताकि आप घरों में बैठ के उनके ख्यालात से फायदा ले सकें। We are lucky today to have a great academician of Pakistan, Dr. Syed Zahoor Hasan, who was ex-Vice Chancellor of LUMS and presently Faculty of LUMS. Welcome, Dr. साहब, आपका बड़ा शुक्रिया, आपने गुनागू मसरूफियात में टाइम दिया। We are grateful, we are honored. बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। आपके आने की हमें बड़ी कदर है और होपफुली आपके जरिए ख्यालात से, आपके व्यू से हमारे यूथ खास तौर पे कुछ मोटिवेशन लेंगे, डायरेक्शन लेंगे। सिमत का तयन करना बहुत बड़ा इशू होता है जवानी में। तो डॉक्टर साहब, मैं इससे पहले आगे मजीद बात करूं, मैं आज़ाती तौर पे तो 25 साल से आपका न्याजमंद हूँ, आपका बेनिफिशरी हूँ, आपकी काइंडनेस का, मोहब्बत का। और मुझे ये भी पता है कि आप यूईटी में मेरे से चंद साल सीनियर थे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में, और आप भी मेरी तरह अमेरिका में आपका एक्सपोजर हुआ। आप स्टैनफोर्ड में चले गए, मैं जॉर्ज वाशिंगटन में चला गया। अभी लम्स में आप पढ़ाते रहे और 25-30 साल से गालिबन आप पेशाए तदरीस से मुंसलिक हैं, जहाँ तक मेरा ख्याल है। दरमियान में 7-8 साल आपको वाइस चांसलर के तौर पे सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने का मौका मिला, जिसमें आपने लम्स को एक नई जहत पे, नई सिमत पे और नई तरक्कियों पे आपने मुतमकिन किया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी एक गलत फहमी पाकिस्तान में खास तौर पे, मैं बार बार कहूंगा नौजवानों में, कि सिफारिश और रिश्वत के बगैर कुछ नहीं हो सकता। वो अपनी तनासानी को, काम चोरी को हो सकता है कि इसलिए कहते हैं जी मेरे पास सिफारिश नहीं है, चिट नहीं है। तो आपके पास कितनी सिफारिशें थी? को बचपन से सुनाए ना, बच्चों को मोटिवेट करें, इनके लोगों को गरमाएं अपने ज़ौक़ यकीन से। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर अली। थोड़ा सा आगे हो जाइए, आवाज थोड़ी कम हो रही है। नहीं, मैंने कहा बड़ी मेहरबानी फॉर प्रोवाइडिंग दिस अपॉर्चुनिटी। आपने एक बहुत अहम इशू को छेड़ा है और ये वाकई ही वक्त की ज़रूरत है कि हम ये समझें कि हम क्या कर सकते हैं और हमारे पास क्या पोटेंशियल है। ये एक परसेप्शन कह लें, ये है कि जब तक आपको किसी चीज़ का सहारा ना हो या जिसे आप कह रहे हैं चिट ना हो, तो आप कहीं नहीं पहुंच सकते। ये एक अपने आप को एक कह लें एक गलत फहमी में मुब्तला करने की बात है। मेरे सामने बेशुमार मिसालें ऐसी हैं, मैं अपना जिक्र नहीं करूँगा, बाकी लोगों का भी, जिन्होंने सिर्फ अपनी तंगदही से और एक फोकस और कमिटमेंट के साथ बहुत कुछ अकम्प्लिश किया। मुश्किलात ज़रूर उसमें आती हैं, ये रास्ता थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन सस्टेनेबल जो आपकी प्रोग्रेस है वो तभी होती है कि आप खुद उसे अकम्प्लिश करें। मेरा ख्याल है इसमें 2-3 चीज़ें हैं ऐसी हैं जो कि आपको इस रास्ते पे चलने पे आमादा करती हैं। मैं अपने अगर तजर्बात के नज़र में कहूँ, पहली बात और सबसे अहम बात आपके घर का माहौल, आपके घर का माहौल, आपके बुजुर्ग। तो मैं जब अपने ऊपर नज़र डालता हूँ तो मुझे जिन हस्तियों ने मुतासिर किया या जिन्होंने मुझे वो बनाया जो कुछ मैं हूँ थोड़ा बहुत, उसमें मेरे वालिदैन के अलावा मेरे 2 ग्रैंड पेरेंट्स हैं, एक मेरे दादा और एक मेरी नानी। बिकॉज मेरी दादी पास्ट अवे व्हेन आई वाज टू यंग, so I don't have an opportunity to interact with her। और इसी तरह मेरे नाना, मुझे उनसे भी इंटरेक्शन का मौका नहीं मिला, वो भी बहुत कम उम्री में, मेरी कम उम्री में फौत हो गए। तो इन 4 हस्तियों से मैंने जैसे कहते हैं ना, ज़िंदगी की वो चीज़ें सीखी जिन्होंने फिर सारी उम्र अभी तक मुझे कामयाब होने में या जो कुछ मैंने अकम्प्लिश किया है उसमें मदद की। और मेरे वालिद मरहूम जो कि खुद भी इंजीनियर थे और बड़े अकम्प्लिश्ड पर्सन थे, सेल्फ मेड मैन इन द सेंस के ही वाज द फर्स्ट इंजीनियर फ्रॉम हिज फैमिली, फर्स्ट पर्सन टू गो टू कॉलेज इन हिज होल फैमिली, जो कि
مجھے بتاتے تھے کہ چھٹی جماعت کے بعد جہاں پہ ہم ہیں ٹیکسلا میں اسکول نہیں تھا، تو وہ حسن عبدال اسکول میں گئے اور وہاں اس زمانے میں اپنے گھر کا راشن ٹرین پہ خود لے کے جاتے تھے. اور تو ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا کہ اگر آپ کوشش کریں، محنت کریں تو آپ اکامپلش کر سکتے ہیں. اور وہ اس زمانے میں جب بڑے کم لوگوں کو اپرچونیٹی ملتی تھی انجینئرنگ کی میکلیگن کالج میں، تو ہی ارائیو دیئر آن میرٹ، جبکہ ان کے ساتھ باقی سارے سفارشی ہوتے تھے، کسی گورنر کا نامنی یا کسی اور پولیٹیشین کا نامنی، اینڈ ہی ڈیڈ ویری ویل. تو انہوں نے مجھے دو چیزیں ہمیشہ کہیں مختلف انداز سے، مختلف پیغام سے. ایک انہوں نے کہا کہ اپنی نیت کو صاف رکھو، اپنی جسے میں آج کل انگریزی کی ٹرم میں کہوں گا کہ اچھا سوچو اپنے لیے اور باقی سب لوگوں کے لیے، زیادہ ضروری ہے کہ باقی سب لوگوں کے لیے. اور دوسرا انہوں نے مجھے ہمیشہ یہ سبق دیا کہ شکر ادا کرتے رہو اس ذات کا جس نے تمہیں اس لائق کیا ہے کہ تم کچھ کر رہے ہو. اور انہوں نے کہا کہ اگر تم نیت صاف رکھو گے اور شکر کرتے رہو گے تو تمہارے راستے میں کوئی چیز بھی نہیں آئے گی. اور میری زندگی کا تجربہ مجھے یہ بتاتا ہے کہ واقعی یہ دو بڑی گہری چیز. میرے دادا جو تھے وہ زیادہ پڑھے ہوئے نہیں تھے، میرے خیال 3-4 جماعتیں انہوں نے پڑھی تھیں، لیکن بہت وائز وزڈم تھا. مجھے کچھ 14-15 دانا جسے کہتے ہیں اس زمانے میں دانائی بڑی کامن تھی، وزڈم. تو وہ بڑے دبنگ آدمی تھے، جو چیز جیسے ہوتی تھی منہ پہ کہہ دیتے تھے اور وہ فکر نہیں کرتے تھے کہ اگلا بندہ کیا سوچے گا. یہ چیز میں نے بھی تھوڑی سی کوشش کی ہے، میں اتنا دبنگ تو نہیں ہو سکا زندگی میں، لیکن میں جب کبھی کسی مشکل مرحلے میں ہوتا ہوں جہاں مجھے چیز کہنی پڑتی ہے جو مجھے پتہ ہے سننے والے شاید اسے پسند نہ کریں، تو وہ مجھے ذہن میں ہمیشہ ہوتا ہے. اسی طرح جو میری نانی تھی نا، وہ بہت شفیق سافٹ تھی. انہوں نے بڑی ریلیجس تھیں اور بڑی سٹل طریقے سے میں نے جب نماز پڑھنی شروع کی تو انہوں نے مجھے بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں بتائیں کہ یہ بھی بیٹا کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، اور بڑے پیار سے بتایا. اور وہ ابھی بھی میں جب کبھی جیسے تسبیح بیوی کی میں پڑھتا ہوں، وہ انہوں نے مجھے بتایا کہ ضرور پڑھا کرو، تو میں ہمیشہ انہیں یاد کرتا ہوں، ان کے لیے دعا کرتا ہوں. اور ان کا ایک کیئرنگ ایٹیٹیوڈ تھا، کیونکہ لارج فیملی میں رہتے تھے جہاں پہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں، اس میں ہر ایک کو ساتھ میں لے کے چلنا، یہ میں نے ان سے سیکھا. اور میری والدہ مرحومہ جن کا دل بہت بڑا تھا اور وہ دور رس ان کی نظر تھی. میری زندگی کے کئی فیصلے انہوں نے اس زمانے میں میرے والد صاحب کو کہا نہیں یوں کریں کیونکہ یہ بہتر ہوگا، حالانکہ ان کی بھی فارمل تعلیم اتنی نہیں تھی. تو یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کا ویلیو سسٹم بناتے ہیں، اور ویلیو سسٹم از پرابلی دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اگر آپ کی ویلیوز پہ آپ کمپرومائز نہیں کرتے تو آپ کا راستے کھلتے رہتے اور آپ کے راستے میں کوئی چیز نہیں آتی. ٹھیک ہے، تو یہ بہت اہم چیز. دوسرا جو یہ میری فیملی کے علاوہ جو ایکسٹرنل جس پرسنالٹی نے مجھ پہ بہت گہرا اثر ڈالا، اور میں بات کر رہا ہوں جب میں 13, 14, 15 سال کا تھا، یہ بات ہے 68, 69, 70 کی، اور جس نے اس زمانے میں ہمیں ہوپ دی اور ہمیں کہا کہ ہم دنیا میں کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہ ذوالفقار علی بھٹو کی شخصیت ہے. وہ میں نے کیونکہ اس زمانے میں ینگ آدمی تھا، ان کی میں تقریریں سنتا تھا، تو وہ 60, 90 منٹ کی تقریر میں کسی کو برا بھلا نہیں کہتے تھے. زور ان کا یہ ہوتا تھا کہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. وہ دنیا کی بات کرتا تھا وہ شخص کہ ہم بھی دنیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ہمارے میں بھی وہ سب چیزیں ہیں جو ہم باقیوں میں ہیں. کیونکہ یہ آئی تھنک ہمارے مسلمانوں میں خاص طور پہ بڑے صغیر میں پچھلے 100-150 سال میں، اور یہ آپ دیکھیں علامہ اقبال بھی اس چیز کو امفسائز کرتے رہے ہیں، اس سے پہلے سر سید بھی، ہم نے اپنے آپ کو نا وہ ایک پٹی موڈ میں لے آئے کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی، ظلم ہو گیا، اور ہم کمزور ہیں اور ہم مظلوم ہیں. مظلومیت اور کمزوری کا ہم نے ایک لبادہ اوڑھ لیا ہو رہی ہیں. تو وہاں پہ ہم نے اپنی تقدیر کو اپنے ہاتھ میں لینے کا جو چیز ہے نا، وہ سب سے اہم ہے. تو اس میں جو سب سے اہم چیز میں نے سیکھی ہے کہ آپ ایک بڑا آبجیکٹو رکھیں، ٹھیک ہے، اور وہ آبجیکٹو اپنے کو مد نظر رکھ کے نہ رکھیں، ایسی چیز ہے جس سے کہ بھلائی ہو، اور پھر آپ اس کے اوپر لگ جائیں. مشکلات آئیں، جو بھی رستے میں آئے آپ اسے کرتے رہیں. اور تعلیم میں بھی یہی ہوا ہے. اب میں جب یہاں سے گیا، اب آپ نے کہا میں بھی آپ کی طرح UT میں پڑھا ہوا تھا اور ریزنیبلی ٹھیک کیا، مطلب نیشنل ٹیلنٹ اسکالرشپ ہولڈر تھا، اسکالرشپ میں اسٹینفورڈ سے PhD کی. تو وہاں جا کے جو پہلی چیز کا جس کا احساس ہوا، یہاں اور وہاں کا فرق. یہاں پہ کام کرتے تھے، محنت کرتے تھے، لیکن 6-8 مہینے بعد پتہ چل گیا کہ ایک سرٹن حد تک محنت کرنے سے آپ باقیوں سے آگے ہیں، تو اس سے آگے ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو وہاں جا کے جب آپ نے دیکھا کہ دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہیں اور سارے
ان کی تیاری کا لیول کچھ اور ہے، خاص طور پہ انڈینس کا. تو اس میں پتہ چلا کہ جی ہم تو اندھوں میں کانے راجے تھے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ایفرٹ کرنے کا ایک اور لیول، لیکن جب ایفرٹ کی تو ود ان اے ایئر ان کے ساتھ مقابلہ کرنے لگ پڑے اور ان سے بہتر بھی کرنے لگ پڑے. تو یہ بھی کانفیڈنس آیا کہ ہم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہمارے یہاں جو اصل چیز ہے نا جو تعلیم یا اکیڈیمکس میں، وہ ہے کہ بچوں کو چیلنج دیں، بچوں کو یہ بتائیں کہ یو کین بیکم ورلڈ ٹیچرس. اب میں 33 سال ہو گئے لمس میں، تو میں جب کلاس میں جاتا ہوں تو میرا ایک مقصد ہوتا ہے، بنیادی طور پہ ایک مقصد ہوتا ہے کہ میں ان کا ریفرنس پوائنٹ شفٹ کروں. میں کہتا ہوں آپ کا ریفرنس وہ نہیں ہے جو کہ آپ کے ساتھ یا جو کسی اور لوکل اسکول میں، آپ کا ریفرنس پوائنٹ وہ اسٹوڈنٹ ہے جو کہ بہترین یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں، اس کے ساتھ آپ نے مقابلہ کرنا اور آپ مقابلہ کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کی پہلی بنیاد کمزور ہو، اس کے لیے پھر آپ کو ایکسٹرا ایفرٹ کرنی پڑے گی. ہو سکتا ہے کہ 8-10 گھنٹے کی بجائے آپ کو 15-16 گھنٹے کام کرنا ہے. لیکن اگر آپ پہلے ہی کہیں گے کہ جی میں نے گزارا کرنا ہے تو پھر آپ کہیں نہیں پہنچ سکیں گے. تو ہماری تعلیم کا جو سب سے اہم میرے خیال میں کمزوری کہہ لیں یا جس چیز پہ ایمفسائز کرنے کی ضرورت ہے کہ بچوں میں یہ سینس ڈالیں کہ جی آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، ہمت کریں، محنت کریں، اور شارٹ کٹس کوئی نہیں ہے زندگی میں. جو ہمارے یہاں ہے نا کہ ٹینڈنسی ہو گئی ہے کہ جی یہ کر لو، جیسے آپ نے کہا سفارش سے شارٹ کٹ ہے نا. سفارش از اے سائن آف دس اپروچ کہ جی میں کسی طرح بغیر کام کیے آگے نکل جاؤں. تو یہ ایک اگر آپ کہیں کہ نہیں جی آخر میں اگر آپ، اور یہ ہمارا مطلب یہی آپ کو بتاتا ہے کہ ایفرٹ کرو گے، کوشش کرو گے تو سب کچھ ملے گا. تو ہم نے وہ دعا پہ ایمفسائز کرنا شروع کر دیا، دوا والا ایلیمنٹ جو ہے نا اس کو چھوڑ دیا. اور وہ اس میں میرے خیال میں ہمارے ریلیجیس اسکالرس کا بھی ڈیو اپالوجیز ایک بڑا نیگیٹو رول رہا ہے. انہوں نے بھی لوگوں کو کام کی چیزوں سے ہٹا کے دوسری چیزوں پہ زیادہ لگا دیا. لیکن اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس سے آپ کا کریکٹر بہتر ہونا چاہیے. اگر آپ کا کریکٹر بہتر نہیں ہو رہا، آپ کے معاملات بہتر نہیں ہو رہے، تو میرے خیال میں اس نماز کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں. کیونکہ مقصد نماز کا یہ ہے کہ آپ کی بہتری ہے، ورنہ خداوند تعالیٰ کو تو آپ کی نماز کی کوئی فکر نہیں ہے، وہ تو آپ کے لیے ایک ریجیمنٹ ہے. تو میں تو اپنے بچوں کو ابھی میں نے آپریشن پڑھایا، اس میں نے مجھے ساتھ پہلی دفعہ خیال ہے، میں نے کہا میں انہیں رمضان ہے تو میں نے کہا کہ آپ سورہ فاتحہ کا ترجمہ میں انہوں نے دیا. میں نے کہا اس پہ غور کریں کہ اس میں زندگی کے لیے اور آپریشنس کے لیے، مینجمنٹ کے لیے کیا کیا کلیے موجود ہیں کہ اگر آپ اس پہ غور کرنے لگ پڑیں تو آپ کو ایک بے بہا خزانہ ملے گا عمل کرنے کی گائیڈنس اور ایک امید اور سہارا. تو یہ چیزیں ایسی ہیں جن پہ ہمیں ایمفسائز کرنا چاہیے. باقی ٹھیک ہے، ٹیکنالوجی اپنی جگہ پہ ہے، نئی چیزیں سیکھنا اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ہمارا جو اصل مسئلہ ہے وہ ایمفسس کا ہے کہ سچ بولنا ہے، دوسرے سے پراپر طرح ڈیل کرنا ہے، جو چیز حاصل کرنی ہے وہ صحیح طریقے سے حاصل کرنی ہے. اگر ہم ایکسرسائز کر لیں تو باقی سب چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. یہ بڑا آپ نے خوش آئند میسج دی ہے ہماری یوتھ کو، جس کو آج ہم فوکس کر رہے ہیں ڈسکشن میں، کہ ناممکن کو ممکن کر سکتے ہیں ہم قوت ارادی سے اور یقین کے ساتھ، قوت یقین کے ساتھ. اور تیسرا ہے ویلیوز پہ ایڈہیرنس، تیسری چیز میں نے یہ کنکلوڈ کی. اور چوتھا انٹینشنز، اور انٹینشنز پہ حضور پاک کی ایک حدیث بھی ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو ایک دفعہ بتایا کہ میں نے 5 لاکھ حدیثیں حفظ کی ہیں، اور اس میں سے 10 بہترین حدیثیں اپنے بیٹے کو بتائی. اور پھر بتایا کہ ان 10 حدیثوں میں سے مجھے جو سب سے پسند ہے وہ یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو آپ حضور پاک کی اس حدیث مبارکہ کو اگر ہم مشل راہ بنائیں اور لائف میں امبیڈ کرتے ہیں ایز اپوز ٹو سمپلی نریشن، تو ایک زندگی میں خوشگوار تبدیلی آتی ہے اور آ سکتی ہے، جس کی روشن مثال آپ خود ہیں ماشاءاللہ. آپ بھی ایک روایتی الیکٹریکل انجینئر کی طرح وابڈا میں ایس ڈی او لگ جاتے اور ابھی ریٹائرڈ ہوئے ہوتے تو رو رہے ہوتے جی میں 19ویں گریڈ میں نہیں گیا، 18ویں گریڈ نہیں گیا. تو آپ کے لیے بڑا آسان تھا، آپ کمفرٹ زون سے نکلے، چیلنج زون میں گھسے تھے. تو چیلنج زون میں آنا بھی بڑا ضروری ہے. دوسری بات جو میں نے زندگی میں سیکھی ہے کہ میں کوئی ہر 4-5 سال بعد نا اپنا رخ تھوڑا سا نا ایفرٹس کا بدلنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ میں بور ہو جاتا ہوں. اگر میں کوئی کورس پڑھا رہا ہوں تو میں کوئی نیا کورس ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں. اگر میں جس ایریا میں ریسرچ کر رہا ہوں تو میں کوئی نیا ریسرچ کا ایریا ڈھونڈنا کرتا ہوں. اس میں 2 وجہ، ایک تو یہ ہے کہ میرے خیال میں ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ مینٹلی ایکٹیو رہتے ہیں اور ساتھ ہی آپ جوان بھی رہتے ہیں، کیونکہ نئی چیزیں جب کرنے لگتے ہیں تو آپ ان لوگوں سے انٹریکٹ کرنا پڑتا ہے جو کہ آپ کی عمر میں آپ سے نسبتاً چھوٹے ہیں. تو جیسے ہی آپ ینگر لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں تو آپ بھی ذرا انرجائز رہتے ہیں.
وہ تو ایک پرسنل موٹو. اور یکسانیت بھی ٹوٹتی ہے, بورڈم. ہاں جی, اور آپ کو ایک نیا چیلنج ملتا ہے نا, ہر نئی چیز جو کہ آپ کو نہیں آتی, جب آپ اس میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو ٹینشن ہوتی ہیں, آپ اپنے کمفرٹ زون سے نکل رہے ہیں, لیکن جب وہ چیز کی کسی حد تک طے تک پہنچتے ہیں تو ایک سینس آف سیٹسفیکشن بھی ہوتا ہے نا وہ. اور وہی ایک ایکڈیمک کا یا جو پڑھنے لکھنے کا جس کو شوق ہے, اس کا ایک مین یہی ہے کہ جی میں کس طرح اپنے آپ کو یوزفل بناؤں ایک میننگ فل لائف میں. لیکن آپ نے جو نیت والی یہ جو کی نا حدیث, اللہ کرے یہ بہت, لیکن ڈاکٹر علی ساجد یہ نیت کا جو لفظ ہے نا, اس پہ زور دینے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نیت سے مطلب کیا ہے. ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس چار منٹ رہ گئے ہیں, مجھے ویسے 4 منٹ رہ گئے ہیں. یہ گفتگو بڑی مزیدار جا رہی ہے, لیکن یہ ٹیکنالوجی 50 منٹ کے بعد بند کر دے گی. تو 4 منٹ میں مجھے تھوڑا سا کائنڈلی گائیڈ کریں. آپ 8-10 سال اسٹینفورڈ میں رہے, جو دنیا کی ٹاپ 5 یا 10 یونیورسٹیز میں آتی ہے, اور امریکن ایجوکیشن سسٹم آپ نے بھی دیکھا, میں نے بھی پڑھایا وہاں پہ. آپ کے نزدیک 3 سے 4 کیا کلیدی اس میں ہے فرق جو کہ آپ کو لے کے آتے ہیں پاکستان میں ترقی کے لیے؟ دوسرا سوال ابھی سے بتا رہا ہوں کہ بچوں میں سافٹ سکل نہ ہونے سے کیا نقصان ہوتا ہے, ہیومن سکل, سافٹ سکلز, لائف سکلز. ایک بچے نے سوال دیا ابھی ہمیں چیٹ میں سوال ہے. ان 2 سوال کے جوابات صرف 4-3 منٹ رہ گئے ہمارے پاس. جی, تو جو پہلے کا بنیادی فرق ہے, اور وہ بڑا ایک اسٹارٹلنگ فرق ہے, میں نے محسوس کیا, آپ نے بھی شاید کیا. اور جیسے ہی میں گیا نا وہاں پہ پہلے ماسٹرز اور پھر پی ایچ ڈی کرنے, تو میں نے دیکھا کہ کلاس جب ہوتی ہے تو کلاس میں نہ جانا یا جو آپ کو مواقع ملے ہیں ان سے نہ فائدہ اٹھانا از انہرڈ آف. ہر بندہ بڑا فوکسڈ ہے کہ جو منٹ اسے مل رہا ہے اس سے میکسیمم فائدہ اٹھائے. اور ٹیچر سے فائدہ لے لے. ایک ٹیچر کلاس اس نے مس کر دی, اس نے آلٹرنیٹ فیکلٹی بھیجا تو نہیں آیا, تو ساری کلاس جو تھی وہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کے پاس پہنچ گئی کہ جی یہ ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا. اور میں اپنے یو ای ٹی کے دن یا باقی انسٹیٹیوشن کے دن یاد کرتا تھا تو بڑا الٹا تھا. ایک تو یہ ہم جشن مناتے تھے جب ٹیچر نہیں ہوتا, بالکل ریورس ہے. سیکھنا ہے اور سیکھنے پہ فوکس ہے, کچھ سیکھنے کا جذبہ ڈومیننٹ ہے فورن کنٹریز میں. ابھی سافٹ سکل پہ تو بتائیں گے, آدھا منٹ 1.5 منٹ رہ گیا, کہ سافٹ سکل یا بچوں میں موٹیویشن, لیڈرشپ, کمیونیکیشن سکلز, اس کی اہمیت. ہم ایک سیٹنگ سافٹ سکل پہ پھر رکھیں گے عید کے بعد. ڈاکٹر صاحب یہ بچوں کے بڑے سوال آ رہے ہیں. ایک ضلع ہما کا سوال آیا کہ آپ ڈسٹریکشن کیسے اوائڈ کر سکتے ہیں, اس پہ بتا دیں کچھ. تعلیم کے اندر ڈسٹریکشن کیسے اوائڈ ہو سکتی ہے؟ سینس آف پرپز اگر آپ کا آ جاتا ہے, مقصد اگر آپ کا آ جائے نا, تو پھر ہر چیز بیک گراؤنڈ میں چلی جاتی ہے. میں ابھی بھی جب مجھے ایک اہم کام کرنا ہو تو کئی بار میں پوری رات اس پہ لگا رہتا ہوں, پتہ ہی نہیں چلتا رات گزر گئی. اور روٹی کا, کھانے کا, ہر چیز بھول جاتی ہے. تو وہ, لیکن اس کے لیے پھر ایک بڑا مقصد آپ کے ذہن میں ہو نا, جو آپ کے ذہن میں ہو کہ یہ اہم ہے, یہ کرنا ہے, پھر آپ اس کے لیے ٹائم نکالتے ہیں. ہر چیز بیک گراؤنڈ میں چلے جاتے ہیں. اور پھر ہمارے یہاں جو ایک بڑا مسئلہ ہے نا, ہمارے سوشل نارم تھوڑے سے غلط ہیں. کہ ایک بندہ جو ہے ایک چیز کا اگر ٹوٹلی فوکسڈ ہے تو اس کے ارد گرد والے کہتے ہیں جی کہ یہ مغرور ہے, یہ صرف کسی اور کی پرواہ نہیں ہے. تو تھوڑا سا نا آپ کو وہ سوشل جو اسٹگما بھی برداشت کرنا پڑتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کے متعلق ایک بڑا پازیٹیو امیج ہے میرے ذہن میں. آخری آدھا منٹ سر, آپ ماشاءاللہ ایکسٹرا کیئرنگ, ایکسٹرا لونگ, ایکسٹرا ہمبل. یہ کیسے ہو گیا؟ اتنی بڑی یونیورسٹی کا وائس چانسلر میں تکبر کی اور رونیت کی کمی ہے, اور وہ سوسائٹی کے لیے بے حسی نہیں رکھتا. یہ آدھا منٹ میں ایک نسخہ کیمیا بتا دیں, اس کے بعد ہم 50 منٹ کا عید کے بعد پھر ملیں گے آپ سے, سافٹ سکل بات کریں. یہ میں میرے گھر کی, میرے بزرگوں کی عنایت ہے, میرے والد صاحب کی عنایت ہے. میں نے اسی طرح دی ہے, اور اسی سے وہ ہر ایک سے اسی طرح بات کرتے تھے. حالانکہ ہی واز ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ, لیکن وہ جب ڈرائیور سے, کسی پی این سے بات کرتے تھے تو بڑی شفقت سے بات کرتے تھے, اور ہر ایک کو اپنے لیول پہ سمجھ. تو یہ تو میں نے ان سے چیز سیکھی. 30 سیکنڈ رہ گئے ہیں مجھے. اقبال کے شعر پہ ختم کر رہا ہوں کہ یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھلائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. تو اسماعیل کو آداب فرزندی مدرسے سے نہیں آئے تھے, ماں باپ کی تربیت سے ہی آئے تھے. ریکویسٹ کیا 20 منٹ کا ٹائم ابھی ہمارے پاس ہے, ہم اس کو ان کی گفتگو سے محظوظ ہوتے ہیں. غلط فہمی کی بیس پہ جلدی ہم نے ختم کر دیا, درمیان میں بریک لیا, اور اب دوبارہ ہم بریک کے بعد شروع کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب لائن پہ آ رہے ہیں. میں نے ڈاکٹر صاحب کو ریکویسٹ کی ہے کہ عید کے بعد 50 منٹ کا یا 1 گھنٹے کا سیشن ہمیں دیں, صرف اور صرف
لائف سکلز پہ اور سافٹ اسکل پہ کافی سوال آئے ہیں ہمیں اس پہ کہ ہم اس کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں. ویسٹ کی ایجوکیشن میں سافٹ اسکل پہ بے پناہ زور دیا جاتا ہے، جبکہ ہمارے ساؤتھ ایشین کلچر میں اکیڈیمکس کا مطلب ہے صرف فارمولے تھیٹا بیٹا انڈر روٹ پڑھا کے اور کتاب کی چیزوں کو ریپیٹ کر کے چلے جاؤ. ویسٹ کی تعلیم میں اور پاکستان کی اور انڈیا کی تعلیم میں بڑا فرق ہے. اس فرق پہ بھی ڈاکٹر صاحب سے کہتے ہیں تھوڑی سی روشنی ڈالنے. ڈاکٹر صاحب لائن پہ آ گئے ہیں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، ویلکم. بریک کے بعد ہم آپ کو سیکنڈ ہاف میں لیتے ہیں. ہمارا 50 منٹ کا سیشن ہے. میں نے اتنے سوال آ رہے ہیں کہ لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں اس انیشیٹو کو، کیونکہ آپ جیسی نابغہ روزگار شخصیت سے ملنا آسان نہیں ہے. میں فرسٹ آف آل مشکور ہوں کہ آپ نے ٹائم دیا بچوں کو. وہ اقبال کا شعر ہے، خدایا آرزو میری یہی ہے میرا نور بصیرت عام کرتے. آپ اور میں اب گیونگ اینڈ پہ ہیں سوسائٹی کو کچھ دینے کے لیے، حوصلہ دینے کے لیے، امید دینے کے لیے، ہمت دینے کے لیے اور ان کے پیشن کو بڑھانے کے لیے، جنون میں اضافہ کرنے کے لیے. تو ڈاکٹر صاحب کو میں ریکویسٹ کروں گا کہ اسی سوال کو آگے لے کے چلتے ہیں کہ ایک تو ویسٹ کی تعلیم میں اور پاکستان کی تعلیم میں کیا فرق ہے. تھوڑا سا آپ نے وضاحت کی. اس کے بعد ایک بچی نے ذوالحما نے سوال کیا تھا ڈسٹریکشن کا، آپ نے تھوڑا سا جواب دیا. ایک بچے نے سوال کیا اسامہ طارق نے کہ جی آپ سافٹ اسکل کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں. اس پہ ہم عید کے بعد پھر ملیں گے اگر آپ ٹائم 50 منٹ دیتے ہیں. تو ابھی ہمیں ویسٹ کی اور پاکستانی تعلیم میں تھوڑا سا فرق بتائیں. ایک تو اسٹوڈنٹس میں آپ نے بتایا جنون اور شوق کا فرق ہے، اور کچھ بتائیے سر بچوں کو ہمارے. دوسری جو اہم چیز ہے وہ ہے کہ فوکس ہے وہاں کی تعلیم میں کہ وہ ہے کہ پوزیٹیو ڈیولپ کرتے ہیں کہ پرسنالٹی میں پوزیٹیو ڈیولپمنٹ کریں. یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں کیوریوسٹی بڑھا اور وہ انکریج کیا جاتا ہے کہ آپ سوال کریں، آپ چیلنج کریں. ہمارے یہاں جو اسکول سسٹم ہے کا ماحول جو ہے نا، وہاں سے یہ ساری خرابی شروع ہو جاتی ہے کہ گھر میں اگر والدین انکریج نہ کریں بچوں کو کہ سوال کریں اور ان کے سوال کو انٹرٹین نہ کریں، انہیں کہیں نہیں جی یوں ہی نہیں یوں ہی ہے آپ جس میں سوال کر رہے ہیں، وہاں سے معاملات گڑبڑ ہوتے ہیں. اور پھر اسکول میں اگر جو اساتذہ ہیں وہ صرف وہ کتاب میں جو لکھا ہوا ہے وہی ریپروڈیوس کر دیں، بچوں کو کوئی ایسی ایکسرسائز یا کچھ ایسی ایکٹیویٹی نہ دیں جہاں بچہ اپنے طور پہ کچھ سوچ کے آئے اور چیلنج کرے اور اپنی فکر کو جو ہے نا. اور دوسرا ہم نے جو ہسٹری ہر چیز جو ہم پڑھاتے ہیں نا وہ بڑی کینڈ قسم کی، جسے ہم کہتے ہیں نا، ہر چیز کا ایک سرٹن پرسپیکٹیو ہے. اگر جو انڈیویجول ذرا سا اس پرسپیکٹیو سے ہٹ جائے اس کو ہم پھر لیبل کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی یہ اس میں یہ خرابی ہے. تو وہ ہم لوگوں کو اس بات پہ انکریج نہیں کرتے کہ وہ اپنے طور پہ کچھ سوچیں. اور اس میں ہمارے مذہبی اداروں کا بہت اہم رول ہے، ہمارے گھر کے ماحول کا بہت اہم رول ہے، اور اس کے علاوہ جو ہمارے اسکول کی جو طرز تعلیم ہے نا اس کا بڑا اہم رول ہے. اچھا، اس ماحول پہ میں قطع کلامی معاف ڈاکٹر صاحب، میں دو اس پہ کمنٹس دوں گا. اقبال کے دو شعروں کے تناظر میں پہلا شعر کہ علامہ اقبال شکوہ کرتے ہیں پاکستانی یعنی ساؤتھ ایشین ایجوکیشن سسٹم پہ اور کہتے ہیں گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. کہ تمہیں یونیورسٹیوں کالجوں نے تمہاری سوچ کو مقید کر دیا، کنفائن کر دیا، اور تم یہاں پہ لا الہ الا اللہ انوویشن کے سینس میں بھی آ سکتا ہے، ایک نئے پن کے سینس میں، ندرت فکر و عمل کے سینس میں بھی آتا ہے. اور دوسرا شعر جو آپ نے بات کی کہ ہمارے اسکول کالج ایون گھر اس بات کو ڈسکریج کرتے ہیں کہ آپ نے سوچ کو روایت سے باہر نہیں جانا، اور قناعت اور توکل کا مطلب ہے کہ آؤٹ آف باکس تھنکنگ غلط ہے، اور وکٹ سے باہر نکل کے نہیں کھیلنا، رسک نہیں لینا، اور لکیر کے فقیر اور روایتوں کے اسیر رہنا. اس پہ کچھ روشنی ڈالیں. یہ دو کمنٹس یہ میری اپنی آبزرویشن ایز اے ٹیچر. بالکل صحیح. اور اس میں آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے یہ کر سکتے ہیں. جیسے انٹرپرینورشپ کی بات ہے کہ انٹرپرینورشپ یہ نہیں کہ جی آپ نے ایک بزنس پلان کر لیا، وہ ایک مائنڈ سیٹ کی بات جہاں پہ آپ نے رسک لینا ہے، نئی چیزوں کے بارے میں سوچنا ہے. اور یہ آپ اکیڈیمک اس کے اندر آپ یہ چیزیں کر سکتے ہیں. اپنی کلاس کے اسٹرکچر کو ذرا اوپن کر سکتے ہیں. آپ اسٹوڈنٹس کو ایسے سوال دیں یا ایسی ڈسکشن شروع کریں ان کے ساتھ جو کہ انہیں موٹیویٹ کرے کہ وہ اپنے انٹلیکچولی سٹیمولیٹ کریں. اور اگر انٹلیکچوئل سٹیمولیشن، جی ہاں ایگزیکٹلی. اور انہیں ڈفرینٹ پرسپیکٹو دیں. انہیں بتائیں کہ جی یہ ایک چیز ہے، اس کے یہ 4 3 5 6 پہلو ہو سکتے ہیں. ہمارے ہاں وہ کہتا ہے نہیں جی، بتایا جاتا ہے کہ یہی ایک طریقہ ہے. ایون ٹیکنیکل چیز سبجیکٹس میں بھی دیر ڈفرینٹ ویز آف اسکننگ دا کیٹ. تو آپ انہیں ڈفرینٹ اپروچز بتائیں اور انہیں بتائیں کہ اس میں کیا پروز اینڈ کونز ہیں، اس میں کیا چیزیں ایک ایریے میں بہتر ہو سکتی ہیں. دوسرا ایک پرابلم سالونگ کی اپروچ نہیں ہے. ہم
उन्हें एक सिचुएशन दे, उन्हें कहें जी इसमें आपने क्या करना है, चाहे सिचुएशन एक ऑर्डिनरी सिचुएशन हो सकती है, आपके घर का कोई मसला हो सकता है, आपकी सोसाइटी का कोई मसला हो सकता है, उसके ऊपर आप उन्हें इनकरेज करें कि अपनी सोच लेके। और फिर एक बात यह है कि जो भी आइडिया है उसको आप जैसे कहते हैं ना स्नब ना करें। हमारे यहाँ ये जो एक है कि जी एक बंदा जो टीचर है वो समझता है कि जी मुझे सब कुछ आता है, वो क्ले खुल है और वो पत्थर पे लकीर हो सका हुआ। हाँ जी। और जमाने में थोड़ा सा नजदीक हो जाइए माइक्रोफोन के सर जी, आवाज आ रही है जी। आप कई दफा और ज्यादा डिफेंसिव हो जाती है, तो कई दफा बच्चों के पास इंफॉर्मेशन होती है जो आपके पास नहीं है, उन्होंने एक चीज एक्सप्लोर की होती है, तो जैसे ही अगर वो आप समझते हैं कि जी वो उस तरफ जा रहे हैं जो आपने नहीं सोचा, तो आप एकदम वो लाइन ऑफ थॉट जो है ना वो बंद करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो एक बात। दूसरी एक और बड़ी अहम चीज़ है कि जो आपकी क्लासिकल आपके पास मटीरियल हैं, पुराना असातिज़ा का जो कलाम है, गालिब को ले लें, आप इकबाल को जैसे कोट कर रहे हैं, अब इसमें से एक शेर अगर आप ले लें या एक मिसरा ले लें और उसके ऊपर ही आप उन्हें डिस्कस करें कि जिससे आप क्या मतलब निकालते हैं, तो आप हैरान हो जाएंगे कि लोग कैसी कैसी उसमें से चीज़ें जो अगस करने की कोशिश करते हैं। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत है, उसको लेवरेज करना है, और उसके लिए फिर अपने कंफर्ट जोन से आपने निकलना है। सबसे बड़ा मसला है कि टीचर का कि उसने अपने आप को महदूद किया हुआ है, वो खुद अपने सब्जेक्ट के अलावा दाएं बाएं कुछ नहीं पढ़ते। मैंने जो देखा है, जिस चीज़ ने मुझे हेल्प किया, मुझे 33 साल हो गए लम्स में पढ़ाते हुए, जो चीज़ मुझे थोड़ा सा एडवांटेज देती है कि मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं अवेयर रहूँ कि मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, मेरे अपने सब्जेक्ट के बाहर पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, सोशोलॉजी में क्या हो रहा है, इकोनॉमी के ट्रेंड्स में क्या हो रहा है, क्योंकि उन चीज़ों का आपस में लिंक है। आपने ताल्लुक और लिंकेजेस अपने ज़हन में बनाने हैं और फिर स्टूडेंट्स को आपने इनकरेज करना है उन लिंकेजेस को एक्सप्लोर करें। कोई सीधी लकीर में आपने नहीं जाना, आपने ना उस दाएं बाएं उसके जो शाखें हैं उनकी तरफ आपने जाना है। इसी से वो एक नया आइडिया था। अब स्टेटस को की परस्तिश साउथ एशियन कल्चर का तुर्रा इम्तियाज है कि जूं की तू की सूरत हाल को ना चेंज करो, डोंट टच इट अनलेस इट इज ब्रोकन। अब एक तो ये है अलमिया साउथ एशियन एजुकेशन का। दूसरा अलमिया जो साउथ एशियन में मुसलमानों के साथ है कि तकदीर पे डाल दो और जोर ना लगाओ। अब तकदीर को आप किस सेंस में लेते हैं कि आपने जो कुछ लिखा हुआ है हम जोर ही ना लगाएं? तवक्कल और कनात की जो रवायती डेफिनेशन हमें दी जाती है उससे तो नौजवानों का स्पार्क और डायनामिज्म मरना शुरू हो जाता है। कुछ कमेंट देंगे आप इस पे? जी जी, उसमें ये देखें, कोशिश हिम्मत जो है ना वो तो पहली शर्त है, कोशिश और हिम्मत जो है। उसके अलावा जाहिर है हर चीज़ जो आप चाहते हैं आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं होगी, और वो जैसे मौला अली का कॉल है कि मैंने खुदावंद ताला की ज़ात को अपने इरादों के पूरा ना होने से पहचाना, तो वो तो हर टूटने से पहचाना। हाँ जी, हाँ, इरादे होना बड़ा अहम है, उन इरादों पे काम करना बड़ा अहम है। तभी जब वो इरादा नहीं होता तो आपके समझ में कुछ चीज़, तो हम ये कहते हैं कि नहीं जी हमने तो कुछ करना नहीं, खुद ब खुद हो जाएगा। वो तो है ना, वो मज़हब वो कहता है और ना, और इसमें जो मेरा अगेन एक थोड़ा सा एक्सट्रीम व्यू है, हम दुआ को ना गलत मानों में लेते हैं। दुआ कि दुआ करा ले, दुआ तभी होती है कि उससे पहले आपने कोई तैयारी की हुई हो। ठीक है ना, लोग दुआ कर रहे होते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि क्या कह रहे हैं, उसका मतलब नहीं उन्हें आता, उस दुआ का क्या फ़ायदा। मतलब आप सूरह फातिहा पढ़ते हैं, किसी के यहाँ जाते हैं अफसोस के लिए, तो आपको नहीं पता कि आप क्या कह रहे हैं, वो आपके लिए है, उसके लिए नहीं है अगर आप उसका तर्जमा समझ रहे हो। और तभी ये ताकीद की गई है कि जब ऐसा मौका, वो आपके लिए हिदायत है, जाने वाला तो चला गया, उसके ज़रिए आपकी भलाई का एक रास्ता दिया जा रहा है। लेकिन अगर आपको समझ हो, वो सोच हो, मैं तो अगेन आजकल ये काफ़ी लोगों को एम्फसाइज करूँ, अगर आप सूरह फातिहा को समझ लें और हर नमाज के वक्त जब आप नमाज पढ़ रहे हैं और सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं, तो जो हर लाइन है ना उसके तर्जमे को आप जहन में रख लें तो आप ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। अच्छा, मुझे इससे याद आया, मैं अभी कम्युनिकेशन स्किल पढ़ा रहा था पिछले दिनों यूनिवर्सिटी में, तो सूरह हजरात की 6-7 आयतें सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल के आदाब पे अल्लाह ताला ने दी हैं। तो अब अगर हम मजहब के अंदर से सोशल स्किल्स, लाइफ स्किल्स और सॉफ्ट स्किल निकालने लग जाए तो जिंदगी बड़ी आसान हो जाती है। मसलन ऐप जो इसे अल्लाह ताला ने मना की है, तबाही है उस शख्स के लिए जो लोगों के ऐप निकालता है और ताने देता है।
अब 30वें पारे में क्लियर ये आयत है, ये सोशल स्किल हम यहाँ से निकालते हैं। मुझे मुसलसल स्टूडेंट्स के और इंजीनियर्स के ईमेल्स, ये चैट आ रहे हैं कि हमें लाइफ स्किल्स पे और सॉफ्ट स्किल पे कोई ट्रेनिंग दें या डिस्कशन करें। तो उसके लिए हम 50 मिनट या 1 घंटा ईद के बाद मिलेंगे, जब आपका रोजा आपको नहीं लग रहा होगा। अभी 1 से 2 सवाल, तकदीर वाले सवाल का अभी तक जवाब हमें तो बच्चों को नहीं मिला कि तकदीर पे भरोसा करके बैठ जाएं। अगर कातिब तकदीर ने पहले से लिख दिया हुआ है तो अली आप भी दिखाइए, अगर पहले से हर चीज लिख दी गई है तो हम जोर क्यों लगाएं? ये बच्चे ये मुझे पूछते हैं। नहीं, ये नहीं है कि लिख दी गई है, वो जो लिख दी गई है वो कंडीशंस के साथ लिख दी गई है। वो जो है ना, अगर आप प्रोग्रामिंग करें ना, अगर आप कहते हैं ये शराइत होंगी तो ये होगा। अगर आप कह दें कि जी आपने डॉक्टर बनना है, ये तकरीर में लिख दिया गया है, और आप घर बैठे रहें और ना कि एक दिन क्लास में ना जाएं, ना कोई इम्तिहान दें, तो आप डॉक्टर बिल्कुल नहीं बनेंगे। तो उसका ये मतलब नहीं है कि तकदीर में लिख दिया गया है तो हर हाल में जो मर्जी आप कर लें आपके पास आएगा। ये बिल्कुल गलत अंडरस्टैंडिंग है, बिल्कुल गलत अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा, इस पे मुझे हजरत अली का कॉल याद आ रहा है कि किसी ने उनसे पूछा कि अगर तकदीर में हर चीज लिख दी गई है तो हम दुआ ही ना करें फिर? तो आपने कहा हो सकता है तेरे तकदीर में ये लिख दिया होगा कि तू दुआ करेगा तो मिलेगी। तो तकदीर में प्री कंडीशंस भी होती हैं, और मेहनत और दुआ उसमें प्री कंडीशंस में। देखें जी, खुदावंद ताला की एक बहुत बड़ी सिफ्त है कि वो आदिल है, ठीक है ना। हम तो कहते हैं ना, जो बंदा जो डिजर्व करता है उसे वही मिलेगा। तो डिजर्व करने का मतलब है कि आप एफर्ट और मेहनत करेंगे तो आपके हिस्से में आएगा। किसी को विदाउट डिजर्विंग, विदाउट पुटिंग इन, एक बंदा है वो मेहनत कर रहा है दिन रात और उसे वो चीज़ नहीं मिलती, और दूसरा बंदा घर में बैठा हुआ है उसे मिल जाएगी, ये कभी नहीं होगा। ये खुदावंद ताला के वो निज़ाम कुदरत से मुतसादम है, ये कानून कुदरत से मुतसादम है। डॉक्टर साहब, ये सेकंड वेव ऑफ क्वालिटेटिव रिफॉर्म्स HEC 2002 या 3 में बनी थी, और उन्होंने कुछ रिवायती इंडिकेटर्स प्रोफेसर्स के बनाए थे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के, जो ज्यादा क्वांटिटेटिव थे। स्टूडेंट टीचर रेशियो हो गई फॉर एग्जांपल। अब इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, सोसाइटल कंट्रीब्यूशन, बच्चों के अंदर सॉफ्ट स्किल की इनकलकेशन, ये वो चीजें जो टीचर देता है, उन्होंने उसको लिंक कर दिया पब्लिकेशन से। अब लोग स्टूडेंट से अलूफ होके टीचर अपनी पब्लिकेशन पे जोर लगा रहा है कि मैं प्रमोट हो जाऊं। सोसाइटी तरक्की नहीं कर रही। आपके नजदीक सेकंड रिफॉर्म्स ऑफ क्वालिटेटिव रिफॉर्म्स ऑफ HEC ड्यू हैं, जिनमें इन सॉफ्ट स्किल्स पे टीचर की भी बात हो? क्योंकि अमेरिका की तरक्की के पीछे प्रोफेसर का रोल है, मैंने वहां 8-9 साल रह के देख लिया है, आप एग्री करते हैं? वहां पे ब्यूरोक्रेसी का रोल नहीं, सियासतदानों का रोल नहीं। देखिए, हर एक का जो है ना अपना एक मकाम है, और जो मैं तो जब कभी सोचता हूँ अपने प्रोफेशन के बारे में, और जिस चीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है और खौफ आता है, वो यह कि हम जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम जो इस एकेडमिक से या पढ़ाने लिखाने से ताल्लुक़ रखते हैं, हम मुस्तकबिल बना रहे हैं। मैं कहता हूँ वी आर क्रिएटिंग द फ्यूचर। ठीक है ना, हम एक कौम या एक लोगों का मुस्तकबिल बना रहे हैं, और हम अगर कोई चीज़ करते हैं या नहीं करते तो उसकी इम्प्लीकेशन जो है ना वो जनरेशन तक जाएंगी। अगर किसी को हमने पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर दिया, वो इंडिविजुअल एक खास तरह से आगे बढ़ा, तो उसने फिर अपनी पूरी जो उसके इर्द गिर्द लोगों को उस तरह आगे बढ़ाने हैं। और अगर किसी को मोटिवेट कर दिया, वो तरक्की कर गया मोटिवेशन की वजह से, सेल्फ मोटिवेशन की वजह से, उसका भी हमारे खाते में आना है। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो उसमें जो अहम चीज़ है वो ये है कि आप जो अमेरिका में आपको पता ही है, जो सिस्टम में ना फैकल्टी के असेसमेंट की 3 डिमेंशंस होती हैं। उसमें रिसर्च है, टीचिंग है और सर्विस है, और तीनों तकरीबन इम्पोर्टेंट, एक जितनी इम्पोर्टेंट है। अब आप कह सकते हैं कि कैरियर के डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर डिफरेंट चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। इनिशियल स्टेज के ऊपर हो सकता है कि रिसर्च इंपॉर्टेंट हो, जब आप अपने क्रेडेंशियल बना रहे हैं, जब आप अपने आप को इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि आपको अपने डिसिप्लिन के ऊपर दूर है, आप ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं नॉलेज, ठीक है। उसके साथ साथ जैसे ही आप आते हैं तो टीचिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है, और लेटर स्टेज के ऊपर सर्विस का रोल जो है ना वो ज़्यादा हो जाता है। मैं अपने आप को जिस स्टेज पे मैं हूँ इस वक्त, मेरी अगर आप देखें ना पोर्टफोलियो में, तो सर्विस की अहमियत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मेरा जो तजर्बा है, जो मैंने गलतियाँ कर करके सीखा है, उससे मैंने अगर बाकी लोगों तक वो चीज़ें नहीं पहुँचाई तो वो मुझसे उसकी बात पुष्ट होगी, ठीक है। अब सर्विस का क्या रोल है? सर्विस का रोल सबसे अहम रोल है कि जो तालिब इल्म आपके साथ मुंसलिक हैं, उनकी जिम्मेवारी आप ले रहे हैं, उनकी डेवलपमेंट की जिम्मेवारी ले रहे हैं। उन्हें वो सिर्फ आपने मजमून नहीं पढ़ाना, उनको प्रोफेशनली ग्रूम करना लीडर के तौर पे। हाँ जी, इमोशनली हर लिहाज से वो आपकी जिम्मेवारी है, ठीक है ना। और वो उसके लिए, और वो आप सिर्फ इस तरह जिम्मेवारी नहीं पूरी करेंगे कि आप उन्हें कुछ कहें या उन्हें मशवरा दें।
وہ رول ماڈل بن کے کرنا پڑے گا۔ آپ اپنے کردار سے انہیں بتائیں گے کہ سافٹنس کیا ہوتی ہے، آپ اپنے کردار سے اپنے عمل سے انہیں بتائیں کہ یہ کمیونیکیٹ کیسے کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے اپنے عمل سے بتانا ہے کہ دوسروں کی فکر کیسے کرنی ہے۔ آپ پروفیشنلزم اگر سکھانا چاہتے ہیں تو اگر آپ پروفیشنل ہوں گے تو وہ پھر اس سے آپ سے وہ سیکھیں گے، کیونکہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کی ہر چیز آبزرو کریں۔ آپ کلاس میں جاتے ہیں 50 منٹ کی یا 90 منٹ کی کلاس میں جاتے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں کہ وہ آپ کی ہر سیکنڈ جو ہے نا یو آر انڈر دا مائکروسکوپ۔ اور بعد میں اگر آپ کسی اسٹوڈنٹ سے پوچھیں کہ 10-15 سال بعد، تو وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ جو چیز آپ نے کی تھی اس کا مجھے یہ اثر ہوا، جو آپ کو شاید اس وقت علم ہی نہ ہو۔ تو اگر آپ اس نظر سے سوچیں کہ جو آپ کر رہے ہیں، جو آپ لباس پہن کے جاتے ہیں، جس طرح آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں، جس طرح آپ گفتگو کرتے ہیں، یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں نا اثر ڈالتی ہیں اسٹوڈنٹس کے اوپر۔ تو پہلے آپ نے اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرنا ہے، اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے، اور جب آپ نے اپنے آپ کو بہتر کر لیا تو پھر جو لوگ آپ کے ساتھ منسلک ہیں، جو آپ سے انٹریکٹ کرتے ہیں، ان پہ ہوپ فلی اس کا وہی اثر ہوگا۔ تو فوکس ہونا چاہیے، اپنے آپ کو اس لیول پہ لے کے آئیں جہاں پہ ایک ٹیچر کو ہونا چاہیے۔ ایک اگلا سوال بڑا کامن ہے، ایک کامن آبزرویشن ہے کہ مثلا میں اپنی مثال لیتا ہوں تاکہ میں اپنے آپ کو مزید ہمبل کرنے کی کوشش کروں کہ میں جتنا اوپر جاؤں گا اتنا میرے میں ایروگنس آ جائے گی، سریا جس کو پاکستانی لینگویج میں کہتے ہیں، اتنا ہی سوسائٹی کے لیے انسینسٹیوٹی ٹورڈز دا ایشوز اینڈ پرسنل پرابلمز آف دا اسٹوڈنٹس اور اسٹیک ہولڈر اراؤنڈ یو۔ اور تیسرا ہے، چوتھا ہے کہ اس میں ہیوملیشن کا کانسیپٹ، عاجزی انکساری کی نفی کے بعد اب دوسرا اس کا جو اینٹی تھیسس آف ہیوملیشن کا ایلیمنٹ ہے۔ یہ پاکستانی بیوروکریسی سے، شاید ہم نے برٹش بیوروکریسی سے غلامی کے کلچر کے باقیات ہیں جو یونیورسٹی کے پروفیسرز میں بھی آگے، وہ لیڈرشپ ڈیولپمنٹ میں شاید کامیاب نہیں ہو سکے، اور وہ جب ہمارا گریجویٹ بھر جاتا ہے تو وہ بھی ایک سٹف کالر بابو کی طرح، کاٹھے انگریز کی طرح ٹریٹ کرتا ہے پبلک کو، اور انسینسٹیو ہو جاتا ہے ان کی لیجیٹیمیٹ نیڈز پہ۔ یہ ایک بہت بڑا کنسرن ہے میرا ایز اے آبزرور۔ آپ کچھ کہیں گے اس پہ؟ جو سب سے اہم جو آپ کی صفت ہونی چاہیے نا، وہ ہیوملٹی ہونی چاہیے۔ جتنا آپ زیادہ سیکھتے ہیں، سمجھ آپ کو آتی ہے، اتنا ہی آپ کو یہ بھی اندازہ لگتا ہے کہ آپ کو کتنی چیزوں کا نہیں پتا۔ تو علم کا جو ایک میجر یہ ہے کہ جتنی آپ اپنی اگنورنس کے بارے میں آگاہ ہوتے ہیں، اتنا ہی آپ کا علم کا اضافہ۔ اگر آپ یہاں سمجھ پہنچ گئے، آپ سمجھتے ہیں کہ جی مجھے سب کچھ آتا ہے، تو پھر آپ سے بڑا جاہل کوئی نہیں۔ اور اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ مجھے بہت سی چیزیں سیکھنی ہے، تو پھر آپ ہمیشہ ہمبل رہیں گے۔ اچھا، سیکھنے کا بھی یہ ہے کہ میں نے تو جو اپنے طور پہ جس اصول سے بہت فائدہ اٹھایا، وہ یہ ہے کہ جب آپ کلاس میں جاتے ہیں تو آپ پڑھانے نہیں جاتے، آپ کلاس سے کچھ سیکھنے جاتے ہیں کہ آج میں جب یہ جو چیزیں میں کروں گا، اس میں سے مجھے بھی کچھ ملے گا، ٹھیک ہے۔ اگر میں انٹریکٹ کرتا ہوں، میں جا کے سے میں سبزی خریدتا ہوں یا پھل خریدتا ہوں، تو میں اس کو بھی ایک لرننگ اپرچونٹی کے طور پہ دیکھتا ہوں کہ مجھے بہت سی چیزیں نہیں پتا، وقت کیا چیزیں ہو رہی ہیں، میں اس سے بات کروں گا، وہ مجھے کچھ سکھائے گا، تو میں اس کو بھی ان اے وے اپنا استاد سمجھ رہا ہوں۔ تو پھر میں اس کی عزت اسی طرح کروں گا کہ یہ بھی مجھے ہیلپ کر رہا ہے ٹو بیکم اے بیٹر پرسن، ٹھیک ہے۔ تو اصل مقصد اگر ہمارا یہ ہے کہ میں نے سب سے سیکھنا ہے اور سب سے استفادہ کرنا ہے، تو پھر آپ خود بہت ہمبل ہو جاتے ہیں۔ اصل میں ہم نے وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا بیوروکریسی کا جو ہے، وہ انگریز نے ایک سرٹن سٹائل آف گورننس اڈاپٹ کیا، جو کہ ہماری بیوروکریسی نے اڈاپٹ کیا، اور وہ ان اے وے رول ماڈل بن گیا ہمارے، اور سارے اختیارات ان کے پاس آتے رہے۔ اس وقت ایجوکیشن کو بیوروکریٹ دیکھ رہے ہیں، ہیلتھ کو بیوروکریٹ دیکھ رہے ہیں، ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹس کو بیوروکریٹ دیکھ رہے ہیں، جنہیں کچھ آئیڈیا نہیں ہے آف دی ایکچوئل ایشوز۔ وہ اپنا کو دیکھ رہے ہیں، میڈیکل ہیلتھ کیئر کو دیکھ رہے ہیں، ہاں جی، اور بیسیکلی بی اے پاس ہے، ہاں جی۔ اور اس ملک میں جو سسٹم کا سب سے بڑا ظلم یہ ہے۔ اچھا، میں تو لوگ پولیٹیشینز کو بلیم کرتے ہیں، میں تو کہوں گا کہ پولیٹیشینز کو بھی اس حد تک پہنچانے میں بیوروکریٹس کا بڑا رول ہے، کیونکہ وہ انہیں ایک سرٹن شکنجے میں رکھ دیتے ہیں۔ اچھا پولیٹیشین ہے، اس نے لوگوں سے ڈیل کرنا ہے، اس نے لوگوں سے ووٹ لینے ہیں، وہ ایک سرٹن طریقے سے انٹریکٹ کرتا ہے، اس میں ہیوملٹی زیادہ ہوگی، آپ دیکھیں گے ایز کمپیئر ٹو اے بیوروکریٹ۔ مجھے میں کہتا ہوں انسانیت اس میں زیادہ ہوگی ایز کمپیئر ٹو اے بیوروکریٹ۔ تو وہ، اور یہ ہمارا جو ٹریننگ کا طریقہ ہے بیوروکریٹ کا، جو ہمارا سارا سسٹم ہے، اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ جو شروع میں بیوروکریٹ رہے ہیں، چاہے 4-5 سال رہے ہیں، اس کے بعد جو مرضی ہو گیا، ان کے اندر وہ جو ڈی این اے ہے نا، وہ چینج ہو جاتا ہے ان کا۔
بالکل صحیح ہے. میرے اپنے کولیگس کا ڈی این اے چینج ہو گیا جو کالج یونیورسٹی میں ہمارے ساتھ تھے. میں اتفاق سے سی ایس ایس آفیسر انڈر ٹریننگ کو والٹن اکیڈمی میں پڑھاتا بھی رہا ہوں, تو میں نے دیکھا کہ ان کی ٹریننگ میں یہ چیزیں لاشعوری یا شعوری طور پہ ڈالی جا رہی ہیں جس کو انگریز کے جانے کے بعد ہم نے 70 سال میں ایڈریس نہیں کیا. ان کی ٹریننگ کا پیٹرن, سلیکشن کا پیٹرن اور ان کے ٹریننگ کے کانٹینٹس تینوں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. ابھی ہمارے پاس 6 منٹ اور ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ تھوڑا سا ایچ ای سی کے سیکنڈ ویو آف ریفارم سے کوئی روشنی ڈال لیں گے؟ کون سی ریفارمز ڈیو ہیں ایچ ای سی میں اس وقت ہائر ایجوکیشن میں جو کہ کوالٹیٹیو سائٹ پہ اسٹرینتھن کریں ہمیں نیشن کو؟ آپ بڑا مشکل سوال کر رہے ہیں. میرے ایچ ای سی کے بارے میں بڑا پروپیننٹ ہوں کہ ابھی 20 سال ہو گئے ہیں, چینج ڈیو ہے, ابھی اوور ڈیو ہے ایچ ای سی میں چینج. میرا جو ہے نا ایچ ای سی کے بارے میں کوئی ایک فنڈامنٹلی ڈفرینٹ پرسپیکٹو ہے. ایچ ای سی میں سیلف کنٹرڈکشنز بہت زیادہ ہیں. وہ فنڈ بھی وہی کرتے ہیں, وہ اسٹینڈرڈ بھی وہی سیٹ کرتے ہیں, ریگولیٹر بھی وہی ہیں, تھانے دار بھی وہی ہیں, اور وہ فنانس مینیجر بھی وہی ہیں. ایگزیکٹلی. تو وہ ان کے اسٹرکچر میں پرابلم ہے. اچھا, تو اگر ان چیزوں کو سپریٹ کرنے کی ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ, جب تک آپ انہیں سپریٹ نہیں کریں گے نا تو یہ ہوگا, کیونکہ پھر اس میں بھی وہی چیز آ جاتی ہے. جو لوگ وہاں بیٹھتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے لگ پڑتے ہیں کہ پیسہ بھی ہم نے دینا ہے, ویلویٹ بھی ہم نے کرا. اچھے لوگ وہاں گئے ہیں اور بھی اچھے لوگ ہوں گے ادھر, لیکن وہ سسٹم ایسا ہے کہ انہیں وہ اس طرح سوچنے پہ کرتے تھے. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ ایجوکیشن کا مقصد کیا ہے. انیشیل فیز میں ایجوکیشن کا مقصد روزگار اور اکنامک بینیفٹ قرار دیا گیا ہے, جو کہ میرے خیال میں ایجوکیشن کے ساتھ بڑی زیادتی ہے. ایجوکیشن کردار سازی ہے. اس میں آپ نے لوگوں کا وہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا, ایک اپروچ ٹو لائف, ان کی ایک فنڈامنٹل ویلیوز کو ڈیولپ کرنا ہے, وہ ہم نے ٹوٹلی اگنور کر دیا. تو ہمارے یہاں ڈاکٹر اور انجینئر اور سائنٹسٹ تو بڑے شاید پیدا ہو رہے ہیں ڈگری کی حد تک, لیکن یہ اچھے انسان نام بنانے پہ ہمارا فوکس کوئی نہیں ہے. اور ایچ ای سی کا وہ خانہ خالی ہے, یہ اچھے انسان بنانے والا انڈیکیٹر خانہ خالی ہے. ہاں, تو پہلی چیز جو ہم نے کرنی ہے کہ اچھا انسان بنانے پہ فوکس. ہم نے جب اپنا انڈر گریجویٹ پروگرام شروع کیا لمز میں, تو مجھے فارچونیٹلی اپرچونیٹی ملی ٹو بی پارٹ آف دا 2% ٹیم دیٹ پٹ ٹوگیدر دی آئیڈیا. تو میں اس زمانے میں جو ہم نے ٹیگ لائن بنائی, کیونکہ ہمارے 2 میجرس تھے اس میں, اکنامکس اور کمپیوٹر سائنس شروع میں, تو میں یہ کہتا تھا کہ ہمارا پروگرام جو ہے اٹ از اے بی ایس سی آنر پروگرام پیریڈ, اینڈ دین یو ہیو دی آپشن آف ڈوئنگ اے میجر ان اکنامکس اور کمپیوٹر سائنس. اینڈ دا بی ایس سی آنر پروگرام مین آبجیکٹو یہ ہے ٹو ایکچولی میک یو اے یوزفل اینڈ تھاٹفل پرسن آف سوسائٹی, ریسپانسبل سٹیزن فار پاکستان. ریسپانسبل, ہاں جی. اور جو 3-4 ہم نے لیگز آئیڈینٹیفائی کی. پہلی لیگ یہ ہے کہ آپ کو اپنی ہسٹری اور ہیریٹیج کا پتہ ہونا چاہیے. ہمارے ملک کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم کیا ہیں, کہاں سے آئے ہیں, کیا ہیں. ہماری شناخت نہیں ہے اور ہم بڑے کنفیوزڈ ہیں. کبھی ہم وہ عرب ٹریڈیشن کی طرف چلے جاتے ہیں, اسے اسلام سے لنک کرتے ہیں. کبھی ہم جو نیشنلسٹ میں ہیں وہ ٹوٹل لوکل چیزیں. ہم نے ابھی تک کلیئر نہیں ہے کہ ہم ہیں کیا, اور اس میں ایک نیریٹو میں کنفیوژن ہے. اسی کر کے بچے کبھی ویسٹ سے انفلوئنس ہوتے ہیں, کبھی وہ ایکسٹریم ایک طرح کے ریلیجیس تھاٹ سے انفلوئنس ہو جاتے ہیں. تو ایک یہ بڑا مسئلہ ہے. تو ہمیں انہیں ایک اپنے جو ہیریٹیج, جو ہمارے اپنے جو ہیں کہہ لیں ہیروز ہیں, جن لوگوں نے کام کیا ہے, ان کے بارے میں آبجیکٹیولی بتائیں, انہیں پرسپیکٹو بتائیں. ایک تو یہ چیز. دوسرا یہ ہے کہ انہیں اپنی زبان سے قریب. اور میرے ساتھ سب سے بڑا ظلم ہوا ہے, کیونکہ میں کیمبرج سسٹم میں رہا ہوں, اردو تھوڑی بہت پڑھی ہے, لیکن میری انڈر مجھے فارسی نہیں پڑھائی گئی ہے نا. میں ابھی بھی بہت بڑے علم کے خزانے جو ہماری ریلیونٹ ہیں اس سے میں استفادہ نہیں کر سکتا. ہمیں اپنے جو روٹس کے بارے میں نہیں پتا. اپنی زبان اور اپنا جو لٹریچر ہے وہ ہمیں انکریزنگلی ہم کافی جو پرسنٹیج آف پاپولیشن کو اس سے دور ہو گئے ہیں. ایک منٹ رہ گیا ڈاکٹر صاحب. ہے جو ہم نے کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ ایک سینس آف پرپس, کہ ہم نے زندگی میں کیا بننا ہے, کیا حاصل کرنا ہے. ایک بڑا آئیڈیل جو ہے نا, وہ ینگ لوگ آئیڈیلسٹک ہوتے ہیں, ان کو ہم نے ایک نیگیٹو قسم کی چیزوں میں الجھا دیا ہے, خاص طور پہ پچھلے کچھ سالوں میں, کہ فلاں برا ہے, فلاں یہ کر گیا ہے, وہ کر گیا. بھائی آپ جو ہو گیا آپ پازیٹیو چیزوں پہ کریں. میسج یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کیا کرنا ہے, میں نے کیا کرنا ہے زندگی میں,
آپ لوگوں نے ایز اپوز ٹو بلیمنگ آخری 1 منٹ رہ گیا ڈاکٹر صاحب، ایک میسج کسی خاتون انجینئر نے دیا ہے ضلع عمان کہ آپ کیا ٹپ آف دا ڈے کیا دیں گے آپ ہمارے بچوں کو، وہ یعنی کوئک میسج؟ مین میسج یہ ہے کہ آپ اپنے اوپر غور کریں کہ آپ کہاں پہ ہیں، کیا چیزیں آپ کر رہے ہیں، اور اپنے آپ کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. اگر آپ اپنے آپ کو بہتر کریں گے تو اس سے آپ باقیوں پہ بھی پازیٹیو ہیں. سیلف اویئرنیس. اقبال کہتا ہے کہ اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، کچھ اس میں تمسخر نہیں ہے، البلہ نہیں ہے. اور یہی بات رستو نے کہی تھی کہ ہائٹ آف وزڈم از نوئنگ یور سیلف. اور بلے شاہ بھی یہی کہتا ہے کہ کی جانا میں کون ہے. تو اپنی ذات کی شناخت شروع کر دیں آج کے بعد. اور اگلے 50 منٹ میں 2 ہفتے بعد پھر ملتے ہیں سب. ٹائم ختم ہو گیا. تھینک یو سر، بہت شکریہ. 50 منٹ ختم ہو گئے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.